आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक के बाद एक मुश्किल, क्या एमक्यूएम के बाद अब पीपल्स पार्टी की बारी है और क्या जरदारी साहब की ग्रिप पार्टी पर कमजोर हो रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। क्या लाइमन होगा आपका झगड़ा? फूलन देवी को यहाँ से तोड़ाना है, सिंध से आसिफ जरदारी को तोड़ाना है और बिलावल भुट्टो को वापस लाना है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह की ये माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरह पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? आज क्या अजीब मंजर था, दो लोग, दो इंसान, दो मुलाजिम, एक सरकारी एक गैर सरकारी, लेकिन शायद सरकारी से बड़ा सरकारी, बड़े साहब का बड़ा ड्राइवर सरेआम सड़क पर गुत्तम गुत्ता थे। हाथ भी चल रहे थे, लात भी चल रही थी और दुनिया भी देख रही थी कि किस तरह किस मेहनत, जज्बे और जानफशानी से कार्य सरकार अंजाम दिए जाते हैं। मैं सड़क पर गलत आ रहा था तो क्या हुआ, मुझे क्यों रोका? ये सड़क उस पैसे से बनी है जो मेरा साहब जमा करके देता है, आवाम का खून निचोड़ कर देता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर है रऊफ नसीर, मैं उसका ड्राइवर हूँ। अगर वो साहब है तो मैं भी साहब हूँ और तुम एक मामूली ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल। कहा जा रहा है कि वो ताकत के नशे में बदमस्त था, साहब के इख्तियार या पैसे के नशे में बदमस्त था। बहरहाल जो भी जैसी भी मस्ती हो, अब नाकाबिले कबूल है। लेकिन नाकाबिले कबूल तो बहुत सी बातें हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके अरकान के लिए काबिले कबूल है? अगर नहीं तो जुल्फिकार मिर्जा की जबाबंदी के लिए कोई मौसर और वाज़ेह जवाब क्यों नहीं आ रहा? इंकिशाफात की पिटारी खुल रही है और बहुत दिनों से खुले जा रही है, लेकिन मसालेहत का बादशाह जरदारी, मफाहिमत का जादूगर जरदारी, यारों का यार जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सबसे यारी खामोश है। क्या इसलिए कि इन इल्जामात में कोई दम नहीं है या इसलिए कि इन इल्जामात में बहुत दम है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है, एक ऐसा दौर जो पार्टी पर आमरीत में भी नहीं आ सका था। आज पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को अपने मजबूत किले सिंध में भी खतरात लाहक हैं। अगर ये सब बातें दुरुस्त हैं तो इन हालात का जिम्मेदार कौन है, आसिफ अली जरदारी या वही एस्टेब्लिशमेंट की साजिशें? प्रोग्राम में आज इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा बागी ग्रुप मखदूम, अब्बासी और मिर्जा की क़यादत में सामने आ सकता है। प्रोग्राम में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है साबिक मेंबर कौमी असेंबली नबील गबोल साहब ने, हमारे साथ तजियाकार फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान जफर लगारी। एक ब्रेक लेते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा नबील कबूल साहब, आपसे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन करना जरूरी है, इसलिए एक दो सवाल इस पे। वो 23 अप्रैल को NA 246 में तो ठप्पों के बगैर काम हो गया, एक बार फिर MQM जीत गई और इस बार आपको जितने वोट्स मिले और जीतने वाले को मिले, इस दफा जो जीते हैं वो तो सिर्फ 40-45 हजार वोट्स का फर्क है। आपने वैसे ही कह दिया था कि बाई इलेक्शन भी तो था, बाई इलेक्शन में पहली दफा इतने वोट मिले हैं। अच्छा, आपने मशकूक कर दिया ठप्पों से। जितना वर्क MQM ने इस NA 246 में अपने पता नहीं कितने साल, 25 साल या 40 साल से ये पार्टी है, जितना वर्क MQM ने NA 246 के बाई इलेक्शन में किया है कभी जिंदगी में नहीं किया है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 2 लाख वोट मिल जाएंगे, लेकिन ये तो 95,000 विच मीन्स के 45,000 वोट कम मिले हैं। इसको तो 2 लाख वोट मिलने चाहिए। आप कह रहे हैं 2 लाख मिल जाते, टाइम नहीं था, टाइम भी तो टाइम तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं ना, 9 से 8 से 5 टाइम होता है, आप उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं? बाई इलेक्शन में लेकिन एक घर गए, मैं आपको पता है गए हैं ये लोग, जितने इलेक्शन हुए कैंपेनिंग NA 246 में अपना गढ़ समझते थे, ये कभी वोटर्स के पास नहीं। मैं, आप यकीन करें, मैंने हार्डली खुदा की कसम मैंने 2 सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स किए थे और वोटर्स के पास कोई गया ही नहीं था। आपको गारंटी मिल रही थी ना, आपने कहा पहले कि इतने वोट मिल जाएंगे, परेशान। और अभी तो मैं कहता हूँ, ये कहते हैं 95,000, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब रोजाना
جو ہے جنا گراؤنڈ میں وہ خطاب کر رہے تھے ڈیلی, اور انہوں نے پرسنلی اپیل کیا, اور جس طرح انہوں نے ورک کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو کم انہوں نے تو ورک کیا ہے, لیکن پتہ ہے کہا جا رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہے نا, بڑی انہوں نے امیدیں وابستہ کر لی تھی, اور وہ بڑی بڑی کیمپین اپنی انہوں نے کیمپینز لانچ کر دی, خوب شور مچایا, رزلٹ سامنے ہے. جماعت اسلامی کی تو ضمانت ضبط ہو گئی. تو ہمیشہ میں نے کبھی کسی شو میں نہیں کہا کہ ایم کیو ایم یہ سیٹ نہیں جیتے گی, میں تو ہمیشہ کہتا تھا جیتے گی, لیکن میں یہ ضرور کہتا تھا کہ اتنی تعداد میں ووٹ نہیں پڑیں گے. جس تعداد میں ووٹ جنرل الیکشن میں پڑے اور جس طرح محنت انہوں نے کی اس الیکشن میں, ان کو اتنے ووٹ نہیں ملے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ذوالفقار مرزا صاحب کے جو حملے ہیں کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت برداشت کر پائے گی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب تک اقتدار میں ہے تو ٹوٹ پھوٹ کا تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, جب تک اقتدار میں ہے. ذوالفقار مرزا نے پریشان تو کیا ہے پارٹی کے لیڈرشپ کو بھی, اور لیڈرشپ کی وجہ سے جو پارٹی کے دوسرے رہنما پریشان ضرور ہے, لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے, کیونکہ مرزا اتنا افیکٹ نہیں رکھتا ہے. اقتدار میں جو پارٹی ہوتی ہے سندھ میں, جو ہمارے جو سندھیوں کا رواج ہے وہ جاتے ہیں اقتدار والوں کے ساتھ. جس دن اقتدار سے اترے گی پیپلز پارٹی پھر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ. یہ مرزا صاحب کا مسئلہ سیاسی ہے یا کاروباری ہے؟ دیکھیں, اگر سیاسی ہوتا ہے تو 3 سال پہلے جب میرے گھر پر ریڈ ہوا 15 موبائلیں بھیجی گئی, اور بعد میں ابھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں زرداری صاحب کے کہنے پر میں نے پولیس کا ریڈ کیا, تو اس وقت وہ بات ان کی کیوں نہیں جو ہے اس وقت سچ تھی. اب جا کر یہ باتیں کر رہے ہیں تو لوگ اتنی اس بات کو اہمیت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ تو ان کے ساتھ تھے, مطلب آپ نے ابھی یہ ساری باتیں نکالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. ویسے ایک بات ہے, ناراض آپ بھی تھے نا پیپلز پارٹی سے, لیکن جیسا ذوالفقار مرزا صاحب بولے ہیں نا ایسا تو آپ بھی نہیں بولے. لگتا ہے انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں, لیکن آپ کو ابھی بھی تھوڑی سی کچھ امید ہے پیپلز پارٹی سے. ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب پرسنل اٹیکس جو کرتے ہیں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں پرسنل اٹیکس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے, سیاسی کرنے چاہیے. میں نے کیا ہے, I was the first one جس نے ریزائن کیا زرداری صاحب کے کیبنٹ سے. I was the first one جس نے زرداری صاحب کے سامنے میں کھڑا ہوا لیاری کے اندر گینگ وار پہ کو سپورٹ کرنے پر. یہ ساری چیزیں تو میں نے کی ہیں, لیکن میں کبھی ذاتیت پہ نہیں. لیکن ایک بات اور بتا دیں, ذوالفقار مرزا صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ وہ پھولن دیوی اور زرداری کو بھگانا ہے اور بلاول کو واپس لانا ہے. تو موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں عزائم پورے ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ یہ سمجھا جائے آپ وکالت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کسی امید پر. میں حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں, میں اس وقت پیپلز پارٹی کا تو نمائندہ نہیں ہوں. ابھی تو نہیں ہے, کیا پتہ امید ہو, جانا چاہ رہے ہوں, خواہش ہو. میں آج بھی کہتا ہوں میری لیڈر شہید بے نظیر بھٹو ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, آج بھی میرے ڈرائنگ روم میں کراچی میں, اسلام آباد میں, میرے گاؤں میں, سب جگہ بی بی کی تصویریں ہیں. تو میری لیڈر بے نظیر بھٹو کو میں اپنی روحانی لیڈر سمجھتا ہوں. آپ کو مرزا صاحب کو شکایت ہے بقول ان کے پھولن دیوی اور زرداری صاحب سے, اور آپ کو شکایت ہے پیپلز پارٹی میں موجود گندے انڈوں اور کچھ چوزوں سے. ذرا آگے چل کے اس میں ذرا بات کریں گے پروگرام پہ. عمران ظفر لغاری صاحب, کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اگر ہے تو کیا اس کے ذمہ دار زرداری اینڈ کمپنی کو کہا جا سکتا ہے, وہ ہیں, سمجھا جائے انہیں؟ پہلی بات تو پاس آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیں, زرداری صاحب ہماری پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, اور ادی فریال جو ہیں وہ ہماری لیزون رکھتی ہیں پارلیمنٹیرینز اور لیڈرشپ کے ساتھ. تو جس قسم کے الفاظ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے استعمال کیے ہیں وہ کنڈیمیبل ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ الفاظ اگر آپ ٹاک شوز پہ نہ بولیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے عمران ظفر لغاری صاحب, آپ مجھ سے تو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک بات, زرداری صاحب کو جو الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی مین سٹریم لیڈرشپ کہاں ہے, کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ دیکھیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو کہنا نہ کہنا وہ انڈیویجولی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ خود ایز اے اینکر پرسن بیٹھ کے اگر بقول ان کے کہا ہے, میں نے, ہم نہیں کہہ رہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو دل آزاری ہوگی. سر آپ سولیڈیریٹی شو کریں. دوسری بات یہ کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں جی, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو پاکستان پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہے, میں بھی یہاں جواب دوں گا. کون جواب دے رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان نام بتائیں, کون جواب دے رہا ہے؟ سب دے رہے ہیں. ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کی ہے, ہمارے سندھ گورنمنٹ. امین فہیم صاحب کے بیانات آئے, میں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں, امین فہیم صاحب کے بیانات آئے, خورشید شاہ صاحب کچھ بولے, ہاں وہ آپ کی خواتین نے پریس کانفرنس کی. اس وقت ملک سے باہر ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, وہ ملک سے باہر ہیں, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ علاج پہ گئے ہوئے ہیں. بالکل ان کے بھی جوابات آئیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بیک ٹو یور کوسچن جو آپ نے
اعتزاز خورشید احسن، شاہ صاحب نے رضا بالکل ربانی، جواب دیا ہوگا اور دیا بھی ہے، میڈیا میں دیا ہے، بالکل دیا ہوگا. یہ آپ کس قسم کی بات کریں گے؟ پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سینئر جواب نہیں دے رہے، جونیئر جواب دے رہے ہیں. پارس اس قسم کے اگر آپ کانسیپٹ لے کے آئیں گی، میں کلیئر تو کروں گا آپ نے جو مجھے سوال کیا میں اس کا سربراہ کے جواب دوں اوپر گا. الزامات لگ رہے ہیں، آپ کے سی ایم سندھ پہ الزامات نہیں لگ رہے ہیں. بالکل لگ رہے ہیں، وہ الزامات لگ رہے ہیں، لیکن وہ الزامات غلط ہیں. وہ ایک بندہ، وہ بندہ لگا رہا ہے الزامات. مجھے پارس لیٹ می کلیئر، مجھے بتانے دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں ایم پی اے تھا، اور نبیل کو بھی پتا ہوگا، پچھلی بار میں جب 5 سال ایم پی اے تھا تو ایک ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں کوئی لیجسلیشن آ رہی تھی یا سینٹ کے ووٹ کا سوال تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، ٹھیک ہے؟ کچھ پارلیمنٹیرینز بیچارے لیٹ آئے تھے، تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اتنے جذباتی ہوم منسٹر تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایم پی ایز اگر ٹائم پہ نہیں آئے اور اس دن اگر ٹائم پہ اسمبلی نہیں پہنچے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈیتھ اسکواڈ بناؤں گا. تو اس قسم کی چیزیں وہ شروع سے ہی کہتے رہتے ہیں. یہ کوئی ہمارے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں. سر وہ یاد ہے یہ میمو اس گیٹ قسم کا کی زبان تو وہ پارلیمانی پارٹی انگلش میں بھی بولتے تھے. میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا، آپ کی پوری پارٹی زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی. اب وہ جذبات نظر نہیں آ رہے آپ لوگوں کو. پارٹی زرداری صاحب کو نہیں دیکھیں، یا میرے جواب سنیں یا آپ سوال کریں. جی پلیز بتائیے، میں تو سوال ہی کروں گی نا. تو اس کے ذوالفقار مرزا کی اس قسم کی طبیعت تھی. وہ اس قسم کے اس زمانے میں بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں بھی اس قسم کی چیزیں، کبھی ایم پی ایس کو دھمکانا، کبھی، کیونکہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، وہ شاید اپنا ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ایک لیڈر. اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس کوئی نیا نہیں ہے. جب بیگم صاحبہ بھٹو صاحبہ کے بعد جب پیپلز پارٹی سنبھالی تھی تو لوگوں نے اس وقت بیگم صاحبہ پہ بھی تنقید کی تھی، لیکن بیگم نصرت بھٹو نے پارٹی صحیح طریقے سے سنبھالی تھی. پھر بی بی پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمارا پریزنٹ ہے اور ہمارا فیوچر ہے. ہماری لیے نئی چیزیں نہیں ہیں. غلام مصطفیٰ کھر، غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم صاحب، ممتاز بھٹو، یہ آپ کون سے آپ نام نہیں لیں گے سب ورکرز کی بات کریں. بہرحال آپ کی ابھی تک خواتین سامنے آئی ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کو جواب دینے کے لیے، اور وہ بھی مخصوص نشستوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں، ان کا کوئی حلقہ انتخاب نہیں ہے. آپ لوگ میں جواب دے رہا ہوں نا، میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کی دوسری نسل ہوں، میں پیدائشی پیپلا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. چلیں گبول صاحب کہہ رہے ہیں پریشان نہ کریں تو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. بہرحال اس طرح ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا جیسے کرنا چاہیے. آپ کے وہ پارٹی کے کو چیئرمین ہیں فواد چودھری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جہاں پر کھڑی ہوئی ہے، یہ کوئی سازش ہے ان کے خلاف یا ان لوگوں کی نالائکیاں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کرائسس ذوالفقار مرزا صاحب تو نہیں ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کے حسنین مرزا جو ان کے بیٹے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ اسمبلی کے چند فائنسٹ ایم پی ایز میں سے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کی بہت پرسنل دوستی تھی زرداری صاحب سے. اور جب بھی آپ اپنے دوستوں سے رنجش میں آئیں، ان سے خلاف ہوں، تو بھی آپ کو اس طرح سے نہیں جانا تھا. جو باتیں آپ کی راز و نیاز کی ہوں یا ایک دوسرے سے ٹرسٹ کر کے آپ بولے، اس کا آپ اس کو ایک پبلک ایشو نہیں بناتے. ایک میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ خاندانی طور کے اوپر یا اس معیار کے اوپر ان کی باتیں نہیں ہیں جو انہیں کرنی چاہیے. نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فریال بی بی سے آپ کے لیے نہیں میرا نہیں خیال. فریال بی بی سے ان کے بہت اختلافات بھی ہوں گے، لیکن آپ کا ایک بہت ہی قریبی خاندانی تعلق رہا ہے. میرا نہیں خیال ان کو ایسے لیکن ایک بات دیکھیں، جو ڈینٹ یہ صفدر عباسی، ناہید خان، نبیل گبول صاحب بیٹے یہ نہیں دے سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو، مرزا فیملی دے سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی کا کرائسس جو ہے وہ بڑا ہے. پیپلز پارٹی کا کرائسس لیڈرشپ کا کرائسس ہے. پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو کی پارٹی. پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے بلوچستان اور کے پی کے کا ہو، اس کا دل دھڑکتا ہے بلاول بھٹو کے ساتھ. پیپلز پارٹی بلاول کے پاس ہے نہیں، وہ ان کے والد صاحب چلا رہے ہیں. ذوالفقار مرزا جو کر رہے ہیں اس نے اضافہ نہیں کر دیا اس ٹینشن میں؟ مرزا سمپٹم ہو سکتا ہے ایک، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کرائسس ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ذوالفقار مرزا صاحب سے. پیپلز پارٹی کو فرق پڑتا ہے بلاول بھٹو کی لا تعلقی سے. پیپلز پارٹی کو، اور دوسرا، جب بہت ہی میرا احترام کا تعلق ہے زرداری صاحب سے بھی، آصفہ بی بی سے، سب سے، لیکن بھئی پیپلز پارٹی تو نہ آصفہ بی بی کی ہے، نہ فریال بی بی کی ہے، نہ زرداری صاحب کی ہے. پیپلز پارٹی تو ہے بلاول بھٹو کی. آپ پیپلز پارٹی کو ایک لا تعلق کر دیں گے اس کے اصل لیڈر سے
تو پھر کیا ہوگا؟ جو آپ نے ٹوٹ پھوٹ کی پہلے، جو آپ نے ٹوٹ پھوٹ کی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے نا، بالکل بالکل، اس وقت آپ کو یہ باتیں نہیں آتی، اس وقت آپ نے کیوں نہیں بولی یہ باتیں؟ اور کیا ابھی آپ پیپلز پارٹی سے لنکڈ ہیں؟ نہیں بالکل ہوں، ابھی بھی ہوں۔ کون سے گروپ میں؟ ذوالفقار مرزا کے، زرداری صاحب کے؟ گروپ نہیں، ذوالفقار مرزا صاحب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو میں تو جانتا بھی نہیں مرزا صاحب کو اس طرح سے، لیکن میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ جو پارٹی ہے نا، جو پنجاب میں بھی جو لوگوں کو پرابلم ہے یا باقی جگہوں کے اوپر جو پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ پارٹی میں کرائسس ہے لیڈرشپ کا۔ زرداری صاحب اور فریال بی بی جو ہے، اور زرداری صاحب تو یہ خود بھی بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو ایک ٹرانزیشن فیز کے لیے آیا ہوں، میری پارٹی نہیں ہے، میں نے تو ہینڈ اوور کرنی ہے۔ لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں بھی بلاول امیچور ہے سیاسی طور پہ۔ امیچور بلاول ہے، امیچور وہ ہے، میچور وہ ہے، اس کو سیاست آتی ہے، اس کو سیاست نہیں آتی، پارٹی اس کی ہے۔ اگر وہ امیچور ہے تو پارٹی کا بیڑا غرق ہوگا۔ جس کی پارٹی ہے اس کو دیں، وہ چلائے، اس کو نہیں دیں گے آپ پارٹی کو بیک اپ کر دیں گے۔ مرزا صاحب بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ بلاول کو آنا چاہیے، انہیں واپس لانا ہے۔ چلیں وہ ایک اور ہیں، انہیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو نبیل قبول صاحب ہیں نا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایم کیو ایم کے بھی پول کھول رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پر بھی جم کر بول رہے ہیں۔ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ نہیں، ان کو ایم کیو ایم کے ساتھ وہ تو ابھی بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھتے، بڑی کوشش کر رہے تھے ان کی پالیسی صرف وہی ہے کہ جب ان کے حامی بیٹھے ہوں گے تبھی وہ آئیں گے۔ سر اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی کراچی کے ہیں، وہ بھی کراچی کے ہیں، اور ایم کیو ایم کو آنا چاہیے، اپنا موقف جو ہے وہ دینا چاہیے، اور دوسروں کا موقف سننے کا بھی حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات اور، یہ پنجاب کی قیادت کیوں نہیں جیلن کر رہی سندھ کی قیادت کے ساتھ؟ اس کے کیا ریزن نظر آتا ہے؟ وہ بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ بالکل؟ پنجاب کی قیادت پیپلز پارٹی کی، جی دیکھیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہلے اوپر کی طے ہوگی تو نیچے کی لیڈرشپ ہوگی نا۔ پیپلز سارے باقی تو برابر ہیں، ایک بلاول بھٹو لیڈر ہے، باقی سارے برابر ہیں۔ اس کا مطلب عدم اعتماد ہے آصف علی زرداری صاحب پر ان کا؟ زرداری صاحب پہ تو نہیں کوئی ساتھ چل سکتا نا۔ زرداری ابھی آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے ہیں۔ ابھی آپ کو نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں اگر زرداری صاحب چاہیں کہ میں پارٹی کو لیڈ کروں گا تو بڑے احترام کے ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب میں یا کے پی کے میں تو ان کو کوئی بندہ ووٹ ٹکٹ، آج پیپلز پارٹی کا اگر آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ 20,000 نیگیٹو ووٹ پہ کھڑے ہیں ایم این اے میں، اور 10,000 نیگیٹو ووٹ پہ کھڑے ہیں تو ایم پی اے میں۔ پیپلز پارٹی کو اگر اٹھانا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کو واپس لانا ہوگا اور وہ پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اب ذرا یہ جو آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے اس کے ذرا دوسرے مرحلے پہ بات کریں۔ کہا جا رہا ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، انہیں بھی پکڑا جائے گا، اور اس میں کچھ نبیل قبول صاحب رکن اسمبلی بھی ہیں، کچھ سابق بھی ہیں اور کچھ فرنٹ مین بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ 350 بیوروکریٹس کی لسٹ بھی تیار کر لی گئی ہے۔ تو کیا ایم کیو ایم کے بعد اب یہ پیپلز پارٹی کی باری؟ دیکھیں پاس اکنامیکل ٹیررزم جو ہے وہ مین آبجیکٹو ہے ابھی، کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد ہیں یا ٹارگٹ کلرز ہیں یا را کے لیے جو کام کر رہے ہیں کراچی میں، ان کی فنڈنگ بھی کہیں سے ہو رہی ہے۔ اس فنڈنگ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت سندھ کے اندر کرپشن جو ہے وہ اتنے عروج پر ہے کہ میں سمجھتا ہوں سندھ کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کرپشن فرام دی لوور لیول، اتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، گھر کے گھر جو ہیں کیش نوٹوں سے بھرے جا رہے ہیں، باہر بھیجے جا رہے ہیں، یہ پیسے جو ہیں یہ جا رہے ہیں فار ٹیررزم پرپس۔ اب ان لوگوں کو جب تک اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، اگر آپ ان کی ان فنڈنگ کو روکیں گے، ظاہر ہے جو بھی لڑائی لڑتے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی سننے میں جب ہم سنتے ہیں، جب ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو سوویت یونین کے اندر بھی یہی ہوا، باہر بھی یہ ہوا کہ آپ فنڈز باہر سے آتے ہیں، فنڈ سے آپ اسلحہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرے پروگرام میں کہا اور بھی بہت سے پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ عزیر بلوچ کے جو انکشافات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ کرائسس کی بات ہو رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، کیا اس کا تعلق عزیر بلوچ کے انکشافات سے بھی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی کیا ہے کہ کراچی کے اندر یہ سوچا گیا کہ ایم کیو ایم ٹائپ پالیٹکس جو ہے وہ کامیاب ہے، یعنی آپ مسل پاور کے ذریعے ووٹس لے کر جو ہے آپ اسمبلی میں جائیں۔ یہی فالو کرنے کی کوشش پیپلز پارٹی کے چند وزیروں نے کی جو آج لیڈرشپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے امن کمیٹی بنی، اسی طریقے سے لیاری سے میں ایک سیاسی بندہ، مجھے سائیڈ لائن کر کے کرمنلز کو جو ہے پورا کراچی ان کے حوالے کر دیا۔ اس کرمنلز کا ایک بونا جو کہ میرے سامنے اوپر نہیں بیٹھتا تھا، نیچے بیٹھتا تھا، اس کو جو ہے اس کا امن کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، جس کا نام عزیر چلی ہے، جس کو ہم بلوچ بھی نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا پروگرامز میں میں حیران ہوں کہ ذوالفقار مرزا کہتا ہے کہ وہ بڑا خاندانی، اس کا باپ بڑا پیسے والا تھا، اس کا باپ کنڈکٹر تھا،
اس کو اٹھا کر ذوالفقار مرزا صاحب نے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو ایک بہت بڑا کرمنل ڈان بنا دیا اور پوری کراچی متاثر ہوئی. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے عزیر بلوچ، آپ کہہ رہے تھے تیاری پوری ہو گئی ہے لانے کے لیے. بالکل یہ غلط خبریں ہیں کہ کسی اعلیٰ شخصیت کے گھر پر ہے دبئی میں. نہیں کسی کے گھر میں نہیں ہے، فارم ہاؤس میں بیچ میں سنا تھا کہ کسی کے فارم ہاؤس میں ہے. سر وہ کسی کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو وہ کون ہے، کسی علم کے نہیں ہے یا لوکل بتانا نہیں چاہ رہے آپ؟ میرے علم میں، میں تو آپ کو پتہ ہے ان گائیڈڈ میزائل میرا نام سب نے رکھا ہے، میں تو بول دوں گا سب میں پول. میرے پاس بھی کافی چیزیں کھولنے کا وقت آئے گا تو میں کھولوں گا. کون سے وقت کا ویٹ ہے آپ کر رہے ہیں؟ ایک وقت کا ہے نا ویٹ. ابھی عمران لغاری صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں گندے انڈے بھی ہیں، شرجیل ویمن ٹائپ اور دوسرے ٹائپ. ایسے لوگوں سے اگر آپ سندھ کو پاک نہیں کریں گے، جنہوں نے پارٹی کو بھی تباہ کیا ہے، جنہوں نے سندھ کو تباہ کیا ہے، کرمنلز لوگ، اکنامیکل ٹیررزم ہو رہا ہے، جب تک آپ فنڈنگ کو نہیں روکیں گے، جب تک کراچی سے یہ بدامنی ختم نہیں ہوگی. مرزا صاحب کا ٹارگٹ اوپر والے ہیں، آپ کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی میں نیچے والے ہیں. عمران ظفر لغاری صاحب، وہ جو آپ نے عزیر بلوچ کو لینے کے لیے ٹیم بھیجی تھی تو وہ جیسے گئی ویسے ہی وہ واپس آ گئی، تو کیوں بھیجا تھا اسے؟ سیر و تفریح کے لیے بھیجا تھا آپ نے؟ پہلی بات تو پارس بہت زیادہ الزامات لگ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ. ابھی بیٹھے بیٹھے ہمارے نبیل بھائی نے لگائے اور اپنا فواد چودھری صاحب نے جو بات کی اس میں کچھ پازیٹیوٹی تھی. دونوں کا تعلق رہا ہے نا پیپلز پارٹی سے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کبھی گبول صاحب بھی ہمارے اگینسٹ بولے تھے جب یہ انہوں نے ہماری پارٹی چھوڑی تھی، لیکن پھر یہ ایم کیو ایم میں جا رہے تھے تو مجھے خود اچھے طریقے سے یاد ہے، کافی دوست ہمیں ان کے منع کر رہے تھے یہ ایسی پارٹی ہے گبول صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے ورکر اور جالے رہے ہو، لیکن آپ اس جماعت میں جا رہے ہو جس جماعت میں آپ کی جگہ نہیں بننی. تو چھوڑ کر آ گیا نا عمران، یہ بھی تو مانو نا، چھوڑ کر آ گیا. لوگ کہتے تھے، مثال دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں جا سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. میں ایم کیو ایم سے نکل کر اور کراچی میں سیاست کر رہا ہوں. بتا دو کوئی کر رہا ہے ایسا؟ نبیل بھائی اب وہ زمانے ہی گئے، اب میڈیا اتنی آزاد ہو گئی ہے، اب جوڈیشری آزاد ہے، اب ہر ادارہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ملا ہوا ہے کہ میں نہیں سمجھتا میرے پیچھے لوگ ہیں، میرے پیچھے بھی قوم ہے. فرق یہ ہے، فرق یہ کہ ذوالفقار مرزا جو ہے وہ مولا جٹ بن کے بولتا ہے اور میں ذرا پڑھا لکھا ہوں تو ذرا دوسرے طریقے سے. ذوالفقار مرزا صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ پارس اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نبیل گبول صاحب ایم این اے تھے دیاری سے، جب دیاری سے ایم این اے تھے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ان کو وہاں سے پیچھے کیا تھا اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ان کو آگے کیا تھا. کیونکہ جب تک یہ وہاں پہ ایم این اے تھے میرے خیال میں لیاری کی گینگ اور ذوالفقار مرزا نے ان چھوٹے چھوٹے گینگز کو آگے کیا تھا اور بالکل نبیل قبول کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بکت بھی رہے ہو نا لیاری کا جلسہ، وہ والی سوچ اب جلسہ پوچھ نہیں، لیاری کے جلسے پہ ابھی بات کرتے ہیں. لیاری کا جلسہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، ککری گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. اب آپ اس بات کو مانو یا نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے کانٹرڈکشن کر سکتا ہوں، میں اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں لوگ تھے، آپ کہیں گے نہیں تھے، میں کہوں گا پی ٹی آئی کے دھرنے میں لوگ نہیں تھے، پی ٹی آئی والا کہے گا نہیں دھرنے میں لوگ تھے. تو اس قسم کی باتیں عمران ظفر لغاری صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے لیاری کے جلسے میں گئے ہوں گے نا، آپ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ تھے اس جلسے میں؟ دیکھیں جی اس جلسے میں ہمارے سیشن چل رہا تھا اور سندھ کے آپ تھے یا نہیں تھے؟ کوئی بھی لوگ کال نہیں تھے. میں نہیں تھا، لیکن کال بھی ہمیں کال نہیں کی گئی تھی کیونکہ کراچی کی قیادت نے آنا تھا اور کراچی کے لوگوں نے آنا تھا، تو اتنا ہمارے لیے کمپلسری نہیں تھا. تو اس لیے اگر میں وہاں پہ نہیں گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے لیڈرشپ کو، اپنے لیڈرشپ کو غلط بیانی مت کرو. کہہ رہے کامیاب جلسہ کیا ان کے مطابق. ہماری لیڈرشپ اللہ کا شکر ہے، نبیل بھائی اتنی ذہین ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے، اسے آپ کا بھی پتا ہے، اسے میرا بھی پتا ہے. زرداری صاحب بہت ذہین ہے اور بہت سنتی تھی، مانتی تھی اور وہ انسان ہے جنہوں نے زرداری صاحب بہت ذہین آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہوں گے بالکل ذہین آدمی ہیں، فاروق لغاری نے اپنی پاور پارلیمنٹ کو نہیں دی تھی، اس کی پارلیمنٹ توڑی تھی. لیکن زرداری وہ بندہ ہے سر گندے اندوں پہ آتے میں بریک لے لوں اس وقت. گھر کو تباہ کیا ہے. عزیر بلوچ کے حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہے فواد چودھری صاحب؟ عزیر بلوچ کے حوالے سے تو یہی اطلاعات ہے کہ وہ وہاں پر جو ہیں وہ دبئی میں جیل میں ہیں. اور ایان علی کا معاملہ کیا ہے یہاں پہ؟ اتنا جدید دور ہے کہ انسان ڈی این اے کی تلاش میں ہے، میں آپ کو یہ خبر آپ کے پروگرام میں دے سکتا ہوں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گریجویشن تھی اور اس گریجویشن میں زرداری صاحب نہیں گئے، سنم بھٹو اور آصفہ بی بی گئے.
سر تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے پارٹی یار یہ پارٹی بلاول کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے چھوڑی تو یہ آپ اختلافات کیوں ہوا اختلافات ہیں نہیں مجھے نہیں پتا یہاں پہ مجھے نہیں پتا اختلافات نہیں ہوں گے ان کے گھر کا جو سیٹ اپ ہے فرینکلی اس میں اختلافات باپ بیٹے میں اس طرح کے نہیں ہوں گے، ان کا بڑا احترام ہے اپنے والد کے لیے 100%، میں وہ بات نہیں کر رہا، پرسنل ایشو نہیں ہے، پرسنلی فیملی obviously they are ان کا اکلوتا بیٹا ہے کیا ان سے ہوگا، مطلب وہ وہاں نہیں گئے افغانستان چلے گئے، پولیٹیکلی بھائی خدا کے لیے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت نقصان ہے نیچے جانے کا، پاکستان کو ایک پارٹی انسٹیٹیوشن ہے، پیپلز پارٹی از این انسٹیٹیوشن اٹ سیلف، آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایک ہی پارٹی تھی جو پروگریسو لبرل بات کرتی ہے جو چاروں صوبوں میں تھی، اس کو کنٹونمنٹ بورڈز میں لوکل گورنمنٹ میں کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے۔ وہ ابھی عمران ظفر لغاری صاحب کہہ رہے تھے نا بہت بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، کنٹونمنٹ کے الیکشن سے ہمیں وہ اندازہ ہو گیا ہے کتنی بڑی پارٹی ہے، ذرا مزید اس پہ آگے بات کریں گے، بریک کا وقت ہو رہا ہے، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ اچھا نبیل قبول صاحب، اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ چلے گی، دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف؟ لوگ اس طرح مجھ سے پوچھ رہے ہیں جیسے میری شادی کی عمر گزر رہی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں تمہاری شادی کب ہوگی۔ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور جس طرح مچھلی تالاب کے بغیر نہیں رہ سکتی سر، میں سیاست کے بارے میں حالات کا جائزہ لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کتنی دیر جائزہ لیں گے آپ؟ اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی جلسہ کیا لیاری میں، لیاری آپ کا بھی حلقہ انتخاب ہے، کیا لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں اگر آپ جاتے ہیں ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو یہ اپنے گندے انڈے صاف کر لیں گے نبیل قبول کے لیے پارٹی سے؟ گندے انڈے تقریباً صاف ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں گندے انڈے جو تھے وہ اپنی موت خود مر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کچھ ہیں، کچھ ایک دو چار بچے ہیں، میں نے نام بھی آپ کو لیا، مطلب اتنے امپورٹنٹ ہے نہیں، میں بار بار ان کا نام لیتا ہوں، اگر وہ نہ بھی ہٹے تو بھی آپ چلے جائیں گے۔ ہاں لیکن دیکھیں بات یہ کہ جہاں جاؤں گا، میں نے پہلے بھی کہا عزت سے جاؤں گا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا پیپلز پارٹی میں میری نہیں بنی ذوالفقار مرزا، میں ایک آپ کو مثال دوں، جی میں نے آپ کو پتا میرے گھر میں پولیس ریڈ کیوں کی گئی تھی؟ میں نے صرف ایک لائٹر موڈ میں آپ کے ہی چینل میں سندھ اسمبلی کے باہر کہا کہ جو یہ مفاہمت کی بات ہم کر رہے ہیں، جو دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس وقت اے این پی اور ایم کیو ایم لڑ رہی تھی، یہ ایسے لڑ رہی جیسے سوتنے لڑ رہے ہیں، اور ان کا جو میاں شوہر ہے وہ اس کو ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو سیدھا کرے۔ یہ میں نے لائٹر موڈ میں بول کے میں چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا اس کا ایسا ریئیکشن آ جائے گا کہ رات کو 2 بجے میرے گھر پہ 15 موبائلیں ریڈ کریں گی، اور ذوالفقار مرزا صاحب کو آرڈر دیا گیا تھا کہ نبیل قبول کو اریسٹ کر کے جیکواں آباد جیل میں ڈالو۔ یہ تو میں نے صرف یہ گناہ کی، ذوالفقار مرزا تو روز گالیاں دے رہا ہے، اس کو کیوں نہیں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک، عمران ظفر لغاری صاحب، نبیل قبول صاحب پیپلز پارٹی کے لیاری میں ایک اہم، ابھی پیپلز پارٹی کے نہیں لیکن لیاری کے اہم لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے لیاری اور ان کا حلقہ انتخاب ہے، کیا پیپلز پارٹی اپنے اندر سے نبیل قبول کے لیے گندے انڈوں کی صفائی یا ان سے لا تعلقی کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی، گندے انڈے تو یہ ٹرم ہمارے کو چیئرمین صاحب نے یوز کی تھی۔ دیکھیں یہ جب آپریشن شروع ہوا تھا تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں دیکھیں آپ کے ایسی چیزیں ہوئی تھیں اور الزامات لگے تھے، کافی چیزیں سامنے آئی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹرمنالوجی استعمال ہوئی تھی وہ ٹرمنالوجی استعمال ہوئی تھی اس آپریشن کی حد تک، کیونکہ ہم نہیں کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی سے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو گندے انڈے ہیں وہ ایجنسی صاف کر رہی ہیں، کہا جا رہا ہے آپ اپنے خود کریں گے؟ آکے وہ لوگ شیلٹر لیتے ہیں اور پھر اس پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا، لیکن نبیل قبول بہت پرانے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی ان کی رہی ہے۔ اگر میرے خیال میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے یا جب بھی کوئی نیا آتا ہے تو ہماری جو لوکل قیادت ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں ورکرز ہوتے ہیں، جس میں وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں، تو ان سے رائے ضرور لی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر رائے وہ نبیل قبول کے حق میں گئی تو قیادت ہو سکتا ہے۔ لیاری کے ایم این اے ایم پی ایس پیپلز پارٹی کے ہیں یا عزیر بلوچ کے ہیں؟ انہوں نے تو عزیر بلوچ سے حلف اٹھایا تھا، اہم سوال ہے لغاری صاحب، وہ عزیر بلوچ کے سامنے حلف اٹھایا ایم این اے ایم پی ایس نے
کہ ہم وہ تیر کے نشان پہ جیت کے آئے ہیں، وہ تیر کے نشان پہ جیت کے آئے ہیں، ان کا ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ان کا ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وہ تیر کے نشان پہ جیت کے آئے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کسی اور کے پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، وہ پی پی کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ سمبل تیر پہ جیت کے آئے ہیں، وہ کسی اور سیٹ پہ نہیں جیت کے آئے ہیں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، کائنڈلی اب مان تو لینا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، میں کیا بولوں؟ انہوں نے اوتھ انڈر دا ٹیبل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ میں نے بات کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی تھی، پرابلم ایک تو سندھ کی جو پولیٹیشنز ہیں، وہ عمران صاحب بھی ہیں، نبیل بھی ہیں، باقی بھی جو لوگ ہیں، سندھ کے پولیٹیشنز کو ایک تو سر جوڑ کے آپس میں ایک بیٹھنا چاہیے کہ سندھ کی سیاست بڑی بیکورڈ ہے ابھی بھی، پنجاب اور کے پی کے ان سے بڑے آگے چلے گئے ہیں، سندھ میں ابھی تک جو سیاست ہے وہ گھوم رہی ہے شہری مہاجر غیر مہاجر، سندھی غیر سندھی کے اوپر، پنجاب میں سیاست جو ہے ایک لیمیٹڈ کاسٹ سسٹم کے اوپر ضرور ہے، لیکن یہ بہت کوئی نمبر 1 ایشو نہیں ہے۔ دوسرا اسی طرح سے کے پی کے میں بھی فرینکلی یہ ایشو نہیں ہے، انہوں نے تو آپ نے دیکھا اے این پی کو ریجیکٹ کیا، اس سے پہلے ایم ایم اے کو موقع دیا، پیپلز پارٹی کو وہاں پر ڈیلیوری بیسڈ پولیٹکس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں 18,000 کروڑ روپیہ پچھلے 10 سالوں میں گیا ہے سندھ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لوکل ٹیکسیشن کے علاوہ، تقریباً 25,000 کروڑ روپیہ قائم علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ پچھلے 7-8 سالوں سے وہ لگاتار چیف منسٹر انہوں نے خرچہ ہے۔ کراچی والے کوئی ان کو بالکل صحیح پوچھتے ہیں شاہ صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا، انٹیریئر سندھ میں جو حالات ہیں، تھر میں ابھی ہمارے سامنے سب آپ نے دیکھا، وہاں پر جو پولیٹیشنز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہاں کے ایم این ایز ہیں، وہاں پہ کبھی کوئی یہ بات ہی نہیں آئی کہ بھائی آپ یہ بات بھی کریں کہ اتنے پیسے آئے تھے وہ گئے کدھر ہیں۔ سندھ پولیس کی جو حالت ہے اس وقت، سندھ کا جو آخری پوائنٹ صرف میں بتاؤں، پولیس میں ہر کیبنٹ ساری سندھ کیبنٹ کا یا لندن میں گھر ہے یا دبئی میں گھر ہے، ساری اعلیٰ شخصیات کے وہاں پر گھر ہیں۔ یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتا۔ میں کنٹرڈکٹ کروں گا فواد کو، دیکھیں پنجاب کی جو سیاست، ذرا جلدی اب ٹائم، جو پنجاب کی سیاست ہے اس میں سرائکی بیلٹ اور سینٹرل پنجاب کے ساتھ دونوں میں بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے، آپ مانیں اس بات کو۔ پنجاب کی اور کے پی کی سیاست ہے، ہزارہ ڈویژن کی اور جی ٹی روڈ کی سیاست میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج بھی سرائکی بیلٹ کے لوگ اپنی بیسک انفراسٹرکچر سے محروم ہیں۔ آپ پنجاب کی اس طرح بات نہ کریں گے، وہاں پہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، کے پی کے میں پختون الگ ہے، ہزارہ الگ ہے، پوٹواری الگ ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ چیز ہے، ہر جگہ پہ یہ چیز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو ان سب کو جوڑ کے رکھتی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے جی، سب کو جوڑ کے رکھتی تھی، اب کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، ڈیلیور کیا کر رہی ہے؟ اور میں دوسری بات، فواد بھائی نے ایک بات کی، دیکھیں میں بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب، آج دیکھیں آج بھی بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہی ہوں گے، لیکن وقت اور حالات، ابھی ہمیں آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈوب گئی، سینٹ کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں بنایا یا نہیں بنایا، وقت ہوتا ہے سیاست کا، وقت ہوتا ہے چیز کا، وقت سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے فواد بھائی۔ ٹھیک، آخری بات نبیل کبول صاحب، آپ جوڈیشل کمیشن میں جا رہے تھے، نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیں گے۔ آپ بتا رہے ہیں، عوام سب جانتی ہے، نبیل کبول صاحب جوڈیشل کمیشن میں آپ فریق بننے جا رہے تھے، اس کا کیا ہوا اور لگتا ہے جوڈیشل کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچے گا دھاندلی کے خلاف؟ آپ کو پارس مزے کی بات بتاؤں کہ 5 دن سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، مجھے 6 تاریخ کو سمن کیا گیا تھا اور ڈیلی مجھے سپریم کورٹ سے فون آتا ہے کہ سر آپ کل مت آئیے گا کیونکہ ابھی تک وہ جو پچھلے 14 ہیں ان کی وہ ہو رہی ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور آپ کی باری جو ہے اب منڈے کو بھی نہیں آئے گی، اب ٹیوزڈے کو آئے گی، اور ٹیوزڈے کو بھی ہم آپ کو کال کرے گا آپ آنا، یعنی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہوٹل کا خرچہ دے رہا ہوں، سب کچھ اپنی جیب سے دے رہا ہوں، صرف وہاں پر جا کر کوئی بات نہیں، آپ کماتے بھی تو اتنا ہے، تھوڑا سا خرچہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں کمانے والا ہوتا تو میرا بھی دبئی میں ایک اپارٹمنٹ ہوتا، کیا پتا میرے پاس بھی جو ہے نا، میرے پاس بھی دبئی میں ایک اپارٹمنٹ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرپشن کا الزام مجھ پر نہیں لگ سکتا ہے، لیکن میں جوڈیشل کمیشن بلایا مجھے، میں ضرور جاؤں گا، اور جو میرے پاس، اور اس کے نتیجے میں اس سال الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا ٹائم کم ہے مجھے پتا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن رزلٹ لے کر
ختم ہوگی. مطلب اس کے جو رپورٹ آئے گا اس کا رزلٹ آئے گا, اس میں الیکشن ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لکھ کے لے لیں کہ جوڈیشل کمیشن, دیکھیں دو تو رپورٹس آ گئی 122 کی آ گئی رپورٹ, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ دیکھنا, اس کے بدلے میں. لیکن لوگ کہتے ہیں زیادہ توقعات بھی نہ رکھیں. آخر میں جاتے جاتے ایک بات بولوں, نبیل نے تو ریزائن دے دیا ہے, یہ کہتا ہے کہ پورا پارلیمنٹ جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اگر یہ ریزائن نہ دیتا تو کم سے کم میرے میں غیرت ہے, میں نے ریزائن تو کیا ہے. تم لوگ بھی تو غیرت دکھاؤ, ریزائن کرو نا. میں نے تو غیرت دے کر ریزائن بھائی, ہم میں غیرت ہے. ہمارا کو چیئرمین زرداری ہے, ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے, اور ہم 2018 ذوالفقار مرزا کو تو جواب دو. ذوالفقار مرزا کو تو دو, تم لوگ ذوالفقار مرزا کو جواب دو. بہت شکریہ آپ سب کا. نبیل بھائی, ہم اس کو جواب دیتے رہیں گے. فارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.